अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी ट्रूथ ऑफ जिहाद इन कश्मीर बाय पाकिस्तानी और रीडायरेक्ट वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। जो क्लास में इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। अली सकलानी गाइस। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लाया हूं ना, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैसल वारिश हैं, पाकिस्तान के जाने माने मैं कहूं कि पॉडकास्टर हैं, इंटेलेक्ट हैं, बहुत पॉइंट की और लॉजिकल बातें करते हैं। तो वो जुनैद अकरम जी के पॉडकास्ट में आए थे और उनके एक हिस्से पर मैं रिएक्शन कर चुका हूं। एक और हिस्सा निकला है उसमें से, और ये कश्मीर और कश्मीर में पाकिस्तान के रोल के बारे में। अब दुनिया भर में अगर पाकिस्तानी ये कहते हैं कि जी हम कश्मीर में कुछ नहीं करते, हम तो जी कुछ नहीं भेजते, जो हम ये बातें सब करते हैं ना कि भाई 600 एसएसजी कमांडो आ गए, ये आ गया, वो आ गया, ये बातें बिना किसी बुनियाद के नहीं होती। और कई बार ना सबूत फौरन नहीं दिखाए जाते, सबूत तब दिखाए जाते हैं जब उसकी जरूरत होती है। और भारत का ये इतिहास रहा है कि भारत ने हमेशा सबूत दिखाए हैं। जब वक्त आएगा सारे सबूत आपके सामने होंगे। अब देखिए, ये जो वीडियो है ये कश्मीर के ऊपर है, और किस तरह कश्मीर में पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन हैं वो किस तरह से घुसपैठ कराते हैं, पाकिस्तान से पाकिस्तानियों को भेजते हैं, आतंकवादी भेजते हैं, वहां पर लोगों हत्याएं करवाते हैं। इसका बहुत बड़ा प्रूफ फैसल वारिश खुद है। और कम से कम पाकिस्तानियों को इनकी बातें जरूर सुननी चाहिए, तब आपको समझ में आएगा चल क्या रहा है और आपको किस चीज का चूरन दिया जा रहा है कश्मीर के नाम पर। चलिए देखते हैं। हमारी गली में एक लड़का रहता था, उसका नाम था शाहिद। बाद में उसने अपना नाम खुद अडॉप्ट कर लिया, ताहिर कमांडो। अच्छा, वो बड़ा ही जिसको हम कहते हैं ना छुरेरा बदन का, और एक्टिव और हंसमुख और सबको प्यार करने वाला बच्चा, नौजवान था वो, और मोहल्ले का बड़ा एक चहीता बच्चा था। लेकिन ज़ाहिर है बेलौस लोग थे, मेहनती थे, उनको ज़्यादा कश्मीर वालों ने उसको मुतासिर कर दिया। उसके पूरे घर की कमरे की जो थी दीवार थी, उस पर स्टिकर लगे थे इंडिया की बर्बादी वाले और क्लैशनकोव्स के, और जो लोग वहाँ पर शहीद होते थे। हमारे शहर से बहुत लोग जाते थे, उनको ट्रेनिंग मिलती थी हिज़्बुल मुजाहिदीन से भी, लश्कर तैयबा वालों से भी। तो वो अच्छा, जब आप बच्चे होते हैं स्कूल कॉलेज में, तो कोई ना कोई आपके मोहल्ले में कोई जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है कि आप उससे कुछ ना कुछ पूछने जाते हैं। तो उसके वालिद साहब मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, बहुत अच्छा उनका ताल्लुक़ था। तो मैं भी कभी कभार कोई चीज़ पूछनी होती थी तो उनसे पूछ लेते थे, क्योंकि पढ़े लिखे थे, वो पढ़ रहे थे उधर कॉलेज में। तो मैंने देखना कि इनके पूरे दीवारों पर ना ये जहादी स्टिकर हैं। ये मैंने उनसे पूछना कि आप क्या है, उन्होंने मुझे बताया कि यूँ है। फिर वो तराने लगते थे। तो उनमें एक तराना तो आज तक मुझे याद है कि चीचन से कश्मीर तलक जंग हमारी जारी है। तो वो हम भी लहक के फिर साथ साथ गाया करते थे। तो ये जो गिना होता है ना, तराना, इसका रिदम और म्यूज़िक, और फिर कुर्बानियाँ, और फिर खून, और जब उसके साथ मैच होता है आपकी यूथ, तो वो एक डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट करता है सोसाइटी पर भी और उस नौजवान पर भी। और फिर जब नौजवानों को उस दौर में, उस एज में एक पर्पज़ मिलता है ना, तो ये एक ऐसा कम्बिनेशन बनता है जिसको कोई चीज़ और रोक नहीं सकती। तो ये हमारे साथ हो रहा था। तो वो देखते ही देखते वहाँ से चला गया ट्रेनिंग लेके, फिर वो कुपवाड़ा चला गया अंदर कश्मीर में। अब मैं तो, वो मुझसे 2-1 साल ही बड़ा था, तो लेकिन हम सारे मोहल्ले वाले उसके बारे में ना पूछते रहते थे कि ये कब आएगा। अच्छा, ये मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ आपको, इस तरह की कितनी ही दर्जनों कहानियाँ हैं मेरे पास। फिर एक दिन क्या हुआ कि पता लगा कि वो अपने डिवीज़न का जो है उसका कमांडर बन गया। फिर एक दफ़ा वो आया अपने घर, किसी तरह पता नहीं कहाँ से पार करके चोरी छुपे आया तो अपनी अम्मी से मिला, अपने अब्बू से मिला, रात को आया। और उसको उर्दू ज़ुबान भी भूल चुकी थी, पंजाबी भी उसको भूल चुकी। वो सिर्फ कश्मीरी बोलता था, अरबी बोलता था। यानी वो इतना जज्बाती और इतना मुखलिस इंसान। और ये कितने सालों के पीरियड में ज़बानें बोले? ये तकरीबन कुछ 6 साल का पीरियड है बीच में, 4 से 6 साल, मुझे एग्जैक्ट नहीं नंबर याद। यानी आप देखें कि 92 में वो गया है अराउंड अबाउट, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये है 98 के करीब के कहीं। तो ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ। तो वो जब आया तो ज़ुबान भी भूल चुका था। मैं ये सारी बात इसलिए बता रहा हूँ कि कितने पुरखलूस, कितने हीरे, कितने कीमती नौजवान थे जिनको हमने मैग्निफिसेंट डिल्यूजन्स, जिनको हुसैन हक्कानी साहब कहते हैं, उसमें उनको गवा दिया।
تو پھر ایک دن پتہ لگا ہمارے شہر میں، وہ ہم اٹھے تو پتہ لگا کہ وہاں پوسٹر لگے ہوئے تھے کہ طاہر انقلابی، طاہر کمانڈو شہید ہو گئے. اچھا، اب اس کے لیے پروگرام ہوئے، اس کے بینرز لگے. اب ہمارا دل تو خون کے عنصر ہو رہا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی اچھا بندہ تھا، پڑھنے والا تھا، انرجیٹک تھا، آواز اچھی تھی اس کی، ترانے پہلے گانے سناتا تھا، پھر وہ ترانے سناتا تھا. تو وہ اس نے میرا بڑا دل توڑا کہ یار یہ اس نے کیوں جان دی ہے. اچھا، جب اس کو پڑھنا شروع کیا، اس کو غور کرنا شروع کیا، تو پہلا کویشچن میرا یہ تھا کہ شاہد کی، جس کا اصل نام شاہد تھا، اس کی قربانی سے کیا کشمیر آزاد ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ یہ میں نے اپنے ارد گرد میں بات پوچھنا شروع کی. تو اس وقت ایک میگزین نکلا کرتا تھا پنڈی سے، جہاد کشمیر نام سے، اور ظاہر ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ، ہماری اسٹیبلشمنٹ فوجی اس کی ہیلپ کرتی تھی. تو اس سلسلے میں پھر ان سے بھی بڑا اچھا تعلق بن گیا. میرے والد صاحب کے پاس وہ میگزین آیا کرتا تھا. پھر میں جب لاہور آیا 99 میں، تو یہاں میں جب آیا تو یہاں ہمارے ایک دوست تھے ارسلان نفیس صاحب، وہ اوکاڑا میں بھی تھے، اسلامی جمعیت طلبہ سے ان کا تعلق تھا، وہ مجھے جانتے تھے. وہ مجھے ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے آئے. انہوں نے کہا یار یہ پڑھنے لکھنے والا بندہ ہے، تو ہمارا ایک بچوں کا میگزین ہے پیغام ڈائجسٹ، اس میں نا آپ آئیں یار، وہ بند ہے، اس کے ساتھ اشفاق احمد خان صاحب کے ساتھ کام کریں. میں نے وہاں کام شروع کر دیا. اب یہ ہوا کہ میرا لکھنے پڑھنے کا تو تھا شوق، اور شاعرانہ طبیعت بھی تھی میری، شاعری بھی تھوڑی بہت کرتا تھا میں. تو اب مجھے اس میں بہت مزہ آیا. بچوں کا میگزین ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس میں کہانیاں لکھنی ہیں، ایڈٹ کرنا ہے، ٹائٹل بنانا ہے. تو میں نے اپنے آپ کو اس میں گون دیا. لیکن ارد گرد میرے جو چینجز تھیں ان کو تو میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. شاہد کا دکھ بھی میرے دل میں تھا کہ یار ایک بڑا اچھا نوجوان آیا ہو. اب ایک نوجوان آتا تھا اور میرے پاس سجاد میگزین لینے، اور وہ مجھ سے چھوٹا تھا. اب مجھے ایک دن آگے کہنے لگا فیصل بھائی آپ کا جہاد کشمیر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آگے کا آپ سنیں اس سے پہلے ایک بات مجھے کرنی ہے. یہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں یہ صرف باتیں نہیں ہیں، ان کی آپ بیتی ہے، یہ چشمدید ہیں اس ساری چیزوں کے، اور یہ ثبوت ہے بھارت کے اس دعوے کا جس میں بھارت کہتا ہے کہ جموں کشمیر میں آتنکواد اگر کوئی پھیلا رہا ہے تو وہ پاکستان پھیلا رہا ہے. یہ ثبوت ہے بھارت کے اس دعوے کا جس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر جموں کشمیر میں اشانتی پھیلی ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف پاکستان ہے. یہ ثبوت ہے یہ باتیں کہ آپ نے ہمارے خلاف ایک پراکسی وار چھیڑ رکھی ہے. اس سے جیتا جاگتا ثبوت اور کیا ہوگا؟ اور تھینکس ٹو میڈیا کہ ایسے ثبوت اب پاکستان سے باہر آتے ہیں جو ہمارے دعوے کو صحیح ثابت کرتے ہیں. جتنے بھی پاکستانی یہ بات سن رہے ہیں میری، وہ سب جانتے ہیں کہ اندر ہی اندر وہ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ چلو کشمیر میں لگے ہوئے ہیں، کشمیر میں ہم بھیج رہے ہیں، وہ سب جانتے ہیں. لیکن جب انٹرنیشنل فورم پہ بات ہوتی ہے تو یہ لوگ چھپاتے ہیں، نہیں ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم ایسا نہیں یہ تو جیتا جاگتا ثبوت ہے. چشمدید گواہ ہیں، یہ اس کے ثبوت ہیں خود. یقین مانیے بھارت جو کرتا ہے وہ ایم آئی نہیں کرتا. بھارت کبھی بھی کوئی چیز، کوئی بات کہتا ہے اگر، تو اس کے پیچھے لاجک ہوتا ہے، اس کے پیچھے ثبوت ہوتے ہیں، ریفرنسز ہوتے ہیں. ارے ماننے کو تو آپ نے کرگل میں یہ مانا ہی نہیں تھا کہ آپ کے ریگولر فوجی آئے ہیں. آپ نے تو کہا کہ ہمیں نہیں پتا. جب بعد میں آپ کے فوجی مرنے لگے آپ کو لگا کہ ہم تو آرام سے قبضہ کر لیں گے اور بیٹھ جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا، بعد میں کہہ دیں گے کہ ہمارے فوجی پہنچ گئے وہاں پہ. تب آپ کو مجبوری میں ماننا پڑا کہ یس ہمارے ریگولر فوجی ہیں یہاں پر. پہلے تو آپ نے ساری انٹرنیشنل میڈیا میں یہ کہا ہمیں نہیں مطلب، ہم پتہ نہیں کون ہے، وہ مجاہدین ہیں جو بھی ہیں. پھر جب ان کے مارے گئے فوجیوں کے آئی کارڈ آنے لگے، ان کے سارے نمبر آنے لگے، تب آپ کو سمجھ میں آیا کہ ہم تو بری طرح پھنس گئے. یہی چیز آپ لوگ جموں کشمیر میں کر رہے ہیں، اور یہ اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے جو بتا رہے ہیں کہ میرے جاننے والے گئے، وہ مارے گئے، وہ یہ ہوا، وہ بارڈر کراس کیا. اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا؟ میں نے کہا یار خیال تو ٹھیک ہے لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس میں شہید ہونا چاہتا ہوں. میرا دماغ، میرے بازو کے بال کھڑے ہو گئے. مجھے شاہد کی پوری بات یاد آ گئی. میں نے کہا یار نہیں کرو یار، یہ ٹھیک ہے نہیں. آپ مجھے بتائیں شہادت اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ میں نے کہا یار یقیناً تم نے جب یہ زبان کھولی ہے تم بہت لوگوں سے بات کر چکے ہو گئے، فیصلہ لے چکے ہو گئے، تو تم نے اپنی امی سے پوچھا ہے؟ اس نے کہا کہ امی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کا حکم ہونا اس میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں.
اب میں تو آلریڈی زخمی تھا اس بات پہ کہ یار یہ بہت بہت زیادتی ہو رہی ہے، اس طریقے سے کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا. یہ کچھ لوگ ہیں جن کی ہیٹ اکانومی ہے. اس پہ بھی میں جو ہے نا اس پہ کچھ دیر بعد بات کرتے ہیں کہ ہیٹ اکانومی کیا ہوتی ہے. تو یہ ان کا کام ہے، لیکن میں اس کو سمجھا نہیں پایا. لیکن میں اس کو اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کوئی جو ہے شہادت اور جذبہ جہاد یہ کوئی غلط چیز ہے، کیونکہ میرے اوپر ایک فتویٰ لگ جانا تھا اور وہ جو ماحول تھا سارا وہ اس طرح کا تھا نہیں. بہرحال ایک دن مجھے پتہ لگا کہ وہ چلا گیا ہے. اس کی امی روتی دھوتی ان کو چھوڑ کے، اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا اس کو بھی چھوڑ کے چلا گیا. اب اس وقت تک جہاد کشمیر میگزین کی وجہ سے، کیونکہ میں بھی ایک میگزین کا ایڈیٹر تھا، تو پنڈی میں بھی میرا آنا جانا تھا، تو میں ان کو جانتا بھی تھا وہاں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نوجوان تھا اس وقت، اس کی عمر 26 سال ہوگی، 24 سے 26 سال. وہ نا اس میگزین کے آفس میں رینگتا ہوتا تھا. رینگتا کیوں تھا؟ رینگتا اس لیے تھا کہ وہ جہاد کے بیچ میں ایک دفعہ اس کو گولی لگی یا کچھ ہوا تو وہ برف میں گر گیا. برف میں گر گیا تو کئی گھنٹے تک اس کو اٹھایا نہیں جا سکا. تو اس کے وہ جو فروسٹ بائٹ تھی شاید کہتے ہیں اسے، اس کے ہاتھ اور پاؤں جل گئے، یعنی برف میں اس کے چل گئے. وہ اب اس فخر سے پورے دفتر میں یہ پھرتا تھا کہ دیکھیے میں نے اللہ کے راستے میں قربانی دی ہے. اب ظاہر ہے اس کو تو یہی بتایا گیا تھا، لیکن فار وٹ پرپس تو کوئی نہیں ملا. اچھا میں یہ ایسے ضمنی آپ کو بات بتائی. تو میں ان کے توسط سے پھر ٹریننگ کیمپس میں بھی گیا. وہاں میں نے بھی تھوڑی بہت لی ٹریننگ اور اس کو ایکسپیرینس کیا کہ یہ کیسے جاتے ہیں، بارڈز کیسے کراس کرتے ہیں. تو میں نے اس ساری چیز کو بہت قریب سے دیکھا، اور بھی اس کی بہت سی جو ہے ڈیٹیلز ہیں جو کہ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب کبھی کوئی بک لکھیں گے تو اس میں یہ ساری باتیں آئیں گی. تو بہرحال وہ سجاد جو تھا نا وہ چلا گیا. مجھے وہاں پہنچ کے پتہ لگا، اگی کیمپ کا شاید تھا نام. تو وہاں بڑے بڑے لیڈر سے بھی ملے، صلاح الدین سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، اور بھی لوگوں سے. لیکن وہ اگی میں نہیں ہوئی، ایک اور جگہ. صلاح الدین صاحب وہ تکبیر والے؟ جی نہیں وہ جو مجاہد صلاح الدین. اوکے. اچھا جو میں بات بتا رہا ہوں، وہاں جا کے مجھے پتہ لگا وہ ساجد جو گیا تھا وہ تو بارڈر پر ہی پکڑا گیا تھا. اور وہ اس کو اتنا اذیتیں دے کہ اس بیچارے کو قتل کر دیا انڈین آرمی نے. ظاہر ہے ان کے لیے تو اس کے اوپر کوئی جنگی لاز اپلائی نہیں ہوتے تھے. ان کے لیے ظاہر ہے انسانیت کے تو ہوتے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ انفلٹریشن پکڑتے ہیں کہیں تو گھس بیٹھیے ان کو وہ کہتے تھے. تو اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ وہ ہارڈلی 22 سال کا تھا، اس کو بہت اذیت دے کے اس کو مارا گیا. لیکن اس کے گھر میں تو اس کو شہادت پسند تھی نا، اس کو شہادت پسند تھی، اس کو شہادت چاہیے تھی. انڈین آرمی نے اس کو شہید کر دیا. جاؤ بھائی تمہاری اچھا پوری کی جاتی ہے، جاؤ 72 حوروں سے ملو سیدھے. اور کیا چاہیے بھائی؟ جس چیز کی اچھا آپ کو تھی وہ اچھا پورن کر دی گئی انڈین آرمی کے دوارا. تو جن کو لگتا ہے کہ انہیں شہید ہونے کا بڑا فخر ہونا چاہیے اور بڑا ثواب ملتا ہے، تو آئیے پلیز، آپ کو پہنچایا جائے گا اس جگہ پہ. لیکن اس کے گھر میں یہ بتایا گیا کہ وہ بارڈر کراس کرتا ہوا فائرنگ سے مارا گیا. اب یہ بھی میرے واقعہ سامنے تھا. تو جذباتی طور پہ انہوں نے مجھے بہت ڈیمیج کیا کہ یار یہ نہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. پھر جس گھر میں ہم رہتے تھے اکاڑے میں، وہ میرے والد صاحب نے جن سے خریدا تھا صفدر صاحب سے، ان کا بیٹا بھی کشمیر میں شہید ہوا تھا. یعنی ایک میں نے اپنے بچپن میں 20-22 سال تک کی عمر میں، 25 سال تک کی عمر میں ایک ایسا انوائرمنٹ دیکھا تھا کہ یوتھ کے پیشن کو ود پاور آف ردم اور بلیف کی پاور کے ساتھ کس طرح سے مس یوز کیا جا رہا ہے. بعد میں پھر جب ان چیزوں کو ڈیپلی سائیکولوجیکلی فلاسفیکلی پڑھنا شروع کیا تو مجھے پتہ لگا کہ ہر نیشن کسی نہ کسی نعرے پہ اس نیشن کی اسٹیبلشمنٹ اپنے مقاصد کے لیے نوجوانوں کو کتنی آسانی سے استعمال کر سکتی ہے. کیونکہ نوجوان کو ایک آپ پرپس دے دیں جیسے ہی وہ بڑا ہو رہا ہے، تو خون کی رفتار تو بہت ہے نا جسم میں اس کے دوڑنے کی. اس کو ایک پرپس پتہ لگ گیا. اس کے بعد اس کو ردم میں 2-4 جملے بھی دیں تو اب اس سے جو مرضی آپ کروا لیں. اس کو سمجھتے بہت ٹائم لگے گا. تو وہاں سے آنے کے بعد میرے ارد گرد کے سب لوگوں کا پرخلوص رویہ اور ان کو مس گائیڈ دیکھنے کے بعد میں 180 ڈگری پہ اپنے آپ کو چینج کرنے پر مجبور ہوا کہ یار یہ جو یوتھ ہے نا اس کو کہاں استعمال ہونا چاہیے، اور دنیا کی بہتری جو ہے وہ کس چیز میں ہے، انسانیت کی بہتری کس چیز میں ہے. کیا اس چیز میں ہے کہ تمام ریلیجنز کے لوگ اپنے نوجوانوں کو جذباتی کر کے اور اپنی سائڈ کی سٹوری سنا کر اور دوسرے سے آپ ان کو دیوار سے ان کو ٹکرا دیں یا 1000 سال لڑنے کے لیے ان کو تیار کریں؟ فار واٹ گڈ؟ نتھنگ. تو یہ وہ میری ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کے اوپر میری ابھی ویڈیوز اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو غزہ کے لوگوں کے لیے، ایران کے لوگوں کے لیے اور پاکستان میں اقلیتوں کے لیے سب کے لیے ایک ہمدردی نظر آتی ہے. چلیے دوستو، ویڈیو ختم ہو گیا اور باتیں آپ نے سن لی، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا آخر سے بات میں کہ یہ سب بکواس کی بات ہے.
ये जो जिहाद करना है, ये करना है, वो करना है। अरे मैं पाकिस्तानियों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि 76 ईयर्स में ऐसा करके आपने क्या हासिल किया? आप मेरी बात को एज ए इंडियन मत लीजिए, आप मेरी बात को एक हवा में आई हुई बात लीजिए और उस पर अपने पाकिस्तानी नजरिए से सोचिए कि 76 ईयर्स में कश्मीर के नाम पर जो आप लोगों ने किया है या जो कर रहे हैं या जो करने वाले हैं, उसके असरात क्या हुए हैं? कुछ हासिल हुआ है, कुछ खोया है? इसको एनालाइज कीजिए। कुछ पाया है या ज्यादा खोया है? अब एक और सवाल पूछना चाहता हूं, साथ में इस बात का भी निकालिए, इस बात को भी कि जितने जिहादी ग्रुप के जो चीफ हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? क्या उनके बच्चे आपके साथ जिहाद में जाकर लड़ते हैं? क्या उनके बच्चे वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं? मुझे याद आ रहा है सैयद सलाउद्दीन, जो एक आतंकवादी है, पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान में रहता है, उससे ये सवाल एक शायद वजाहत खान थे या जो भी था, उसने पूछा था। सुनिए जरा क्या हुआ था उसमें। अगर जिहाद हर एक का फर्ज है, what are your own sons doing not fighting jihad? What are they? एक आपके माशाल्लाह से one of your sons is a doctor, one of your sons माशाल्लाह से is an engineer. ठीक है जी, पढ़ रहे हैं, they're working on their own, good for them. मगर अगर सैयद सलाउद्दीन कश्मीर का सबसे बड़ा जिहादी आउटफिट का सुप्रीम कमांडर है, उसके माशाल्लाह से जो 5 बेटे हैं, वो जिहाद के बाहर क्यों बैठे हैं? ये अगर जिहाद इज ए वॉलंटरी अफेयर, मेरी ख्वाहिश है कि कम से कम मेरे पीछे एक बेटा, लेकिन ही इज नॉट एग्रीइंग विद दिस। वो कहता है आप निकले हुए हैं, मैं अपने पीछे को, बच्चों को, अहलिया को पाल रहा हूं। सुन लिया आपने? तो ये सवाल ढूंढिए कि आप ही क्यों, उनके बच्चे क्यों नहीं? उनके अपने बच्चे कुछ और हैं और आप कीड़े मकोड़े हैं। आप भी तो किसी के बच्चे हैं, आप भी तो किसी माँ बाप की औलाद हैं। आपके माँ बाप ने सपने देखे होंगे अपने बच्चों के लिए कि वो बड़ा होकर कुछ ऐसा करेगा, वैसा करेगा। सर्च कीजिए, भागिए मत कभी किसी चीज के पीछे, और उसका रिजल्ट देखिए कि हिस्ट्री में रिजल्ट क्या मिला इस पर करने से। क्या इस रास्ते पर चलने से रिजल्ट मिला? नहीं मिला, फौरन वो रास्ते पर चलना बंद कर दीजिए। अब ये बातें आपको कितनी समझ में आएंगी मुझे नहीं पता है। दूसरी बात देखिए, जो लाइफ है ना, लाइफ बड़ी कीमती चीज है। आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि आप अगर इस धरती पर सांस ले रहे हैं, ये कितनी अनमोल चीज है। आप जरा उन करोड़ों लोगों के बारे में सोचिए, करोड़ों आत्माओं के बारे में सोचिए जो पैदा ही नहीं हो पाई। उनमें से आप एक लकी हैं जो पैदा हुए, इस धरती पर आए, सांस ले रहे हैं, जिंदगी देख रहे हैं, अपनी सोच आगे बढ़ाएंगे, आप कुछ नया करेंगे। वो करोड़ों तो पैदा भी नहीं हो पाए बेचारे, आप पैदा हुए। तो आप पर जिम्मेदारी है इस लाइफ को खूबसूरत बनाने की। लेकिन आपके किसी एक कदम से आपके माँ बाप परेशान हो जाते हैं। आपके माँ बाप को जिंदगी भर गम और दुख में जीना पड़ता है। आप सोचिए कभी इस बारे में। अब वो जो जिनके बारे में बताया, वो उसकी अम्मी पर क्या गुजरी होगी, औलाद गई। हो सकता है इस पर आपको और भी भड़काया जाएगा, नहीं हम तो ये, भाई जिस चीज को आपने कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, कभी समझा नहीं, उसने जो लाइफ दी है वो उसको पूरा करो ना। जो लाइफ देकर आप पर जिम्मेदारी सौंपी गई है, उस जिम्मेदारी को पूरा करो, आप समझोगे। और रही बात जम्मू कश्मीर की, 76 साल के 76,000 साल आप करते रह जाएंगे, घंटा कुछ नहीं। समझ रहे हैं? वो सिर्फ आपको कठपुतली बनाकर आपका इस्तेमाल करते हैं। आपकी जान जाती है, आपके भाई की, आपके बेटे की, उनके बच्चों की जान नहीं जाती। सोचिएगा और ये इंटरव्यू पूरा जाकर देखिए, बहुत
जबरदस्त इंटरव्यू है, आंखें खोलने वाला है। पाकिस्तानियों तुमसे कह रहा हूं, और ये हमारे लिए सबूत है। तो भारत के लोगों एज ए सबूत इसका इस्तेमाल करिए और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय। हो जाए शुरू गुरु, हो जाए शुरू जी। जी बिल्कुल जी, जो बातें की हैं भाई साहब ने कि शाहिद नाम का बंदा था, उसको जहनी तौर पर एग्री किया गया, उसके जज्बात को जो है कि कह लें कि अपनी तरफ अट्रैक्ट किया गया। और जितने भी स्टूडेंट्स लाइफ में लोग होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं, मुजाहिदीन अप्रोच ही यंग स्टूडेंट्स को करते हैं ताकि उनके माइंड को वो आसानी से जो है ना मूव कर सके, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। उनको चीज़ें ही इस तरह की बताई जाती हैं। हमारे जो स्कूल कॉलेजेस थे उनमें भी वो आते थे, तो वो ऐसी ऐसी बात बताते थे जी कि देखिए वहाँ पे जो बच्चियां हैं मासूम हैं, वो आपकी बहनों जैसी हैं, वो मुस्लिम है, आप भी मुस्लिम है, उनके साथ बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं। मतलब इमोशन के साथ खेलना, जज्बात के साथ खेलना। वो जब जो लोग जज्बाती होते थे फिर वो कहते थे कि हम तो मुजाहिद ही बनेंगे। फिर वो जो मुजाहिद बनने गए हैं, अब जो शाहिद नाम का लड़का जो है वो मुजाहिद बनने के लिए जब उसने घर से तैयारी की, तो वो खुद उसका दोस्त बता रहा है कि उसकी माँ की हालत बड़ी खराब थी और वो रो रही थी, और एक छोटा भाई था उसको भी रोते हुए छोड़ के चला गया। अपने घर के अफराद के लिए आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो आप पूरी नहीं कर पा रहे, और दूसरे लोगों की जिम्मेदारियां आप पूरी करने जा रहे हैं। उनकी जिम्मेदारियों को छोड़कर जो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं, वालिदैन की खिदमत से बड़ा जहाद कोई भी नहीं है, बहन भाइयों की खिदमत से बड़ा जहाद कोई भी नहीं है। आप उनको रोता हुआ छोड़कर तो कश्मीर में चले गए जी, कश्मीर के लोगों के लिए जहाद लड़ने। और जब 6 साल के बाद वो बंदा आया है तो उसको इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है कि उसे उर्दू बोलने वाला और पंजाबी बोलने वाला वहां पे बंदा ही को नहीं मिला। उसको वही पहाड़ी जुबान सिखाएगी और अरबी जो जुबान है वो सिखाएगी। और जो लीडर इसको लेकर गए, जो लीड करते हैं मुजाहिदीन पार्टियां जितनी भी हैं, हाफिज सईद का मैंने नहीं सुना आज दिन तक कोई भतीजा, कोई भांजा, कोई बेटा वो मुजाहिद बना हो। सलाहुद्दीन का आपके सामने क्लिप चलवाया है, जो आलोक सार है उन्होंने, सलाहुद्दीन खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख रही है, इंजीनियर बन रही है। मतलब अपने बच्चों के लिए कुछ और सिस्टम है, लेकिन लोगों के लिए कुछ और है कि कुर्बानियां दें, लड़ें, फसाद, फितना, ये सारा जो है ना इसमें यूज जो है वो लोगों को करना है। और भाई अगर ये दिल से जहाद कर रहे हैं या ये समझते हैं कि जो ये कर रहे हैं वो सही ट्रैक है, वो सही रास्ता है, तो फिर अपने बच्चों को क्यों नहीं लेकर जा रहे? अपने बच्चे इनका दिल नहीं करता वो जन्नत में जाए या वो अच्छी जगह पे जाए, अगर कुछ इस तरह की चीजें हैं भी। और मेरा एक विजिट था एक माह का, मैं कश्मीर में गया, मुजफ्फराबाद के लोगों से मेरी बातचीत हुई। मैंने पर्सनली उन लोगों से पूछा, मैंने कहा यार मैं जब पाकिस्तान में होता हूं तो मैं काफी दफा सुनता हूं कि जो पाकिस्तानी लोग हैं आपके लिए बड़ी कुर्बानियां शानियां दे रहे हैं। यहाँ पे काफी सारी ऐसी जो जमातें हैं जिन्होंने मुजाहिदीन वाला वो लबादा ओढ़ा हुआ है और मुजाहिद बने हुए हैं, वो आप लोगों के लिए बड़ी स्ट्रगल कर रही हैं। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है? एक भी ऐसा कश्मीरी नहीं था जिसने कहा हाँ ये सही कह रहे हैं। सारे कश्मीरी जितने भी लोगों से मेरी मुलाकात हुई, सब ने कहा कि फितने और फसाद की जड़ सबसे बड़ी तुम पाकिस्तानी हो, तुम पाकिस्तानियों ने हमारा ये हाल किया हुआ है। हम तुम्हें कब कहते हैं कि हमारी आके मदद करो, हमारे लिए जहाद करो? तुम तो खुद ही सर उठा के तो यहाँ पे आ जाते हो, तो अपनी मर्जी से जहाद कर रहे हो। हमने कभी भी पाकिस्तान के लोगों को नहीं कहा कि आओ हमारे लिए लड़ो या आओ हमारे लिए ये काम करो, हमारे लिए जहाद करो। हमारी जिंदगियों को जहन्नुम बनाने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। अगर तुम लोग ये कंट्रोवर्सी छोड़ दो और अपनी ये जो जहादी पार्टियां इनको यहाँ से निकाल लो और अपने जितने भी इदारे हैं उनको यहाँ से निकाल लो, तो हमारा कश्मीर जो है वो खूबसूरत बन जाए। हमारे कश्मीर की जो लड़ाई है वो ही खत्म जाए। हमारे कश्मीर की लड़ाई है ही नहीं है, उस लड़ाई को कंटिन्यू तुम लोगों ने रखा हुआ है। उस लड़ाई को कंटिन्यू रखने में तुम्हारा हाथ है, जबकि हम नहीं चाहते तुम लोग हमारी मदद करो। हम तो ये चाहते हैं हमारी जान छोड़ो। तो भाई ये कैसा जहाद है? जिन लोगों के लिए आप लड़ रही हैं वो उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, और फिर आप अपनी फैमिली को नाराज करके जा रहे हैं। फिर जो इनोसेंट लोग हैं उनको जाके आप मार रहे हैं। उनको आप जब उनकी डेथ होती है, एक बंदे की जब डेथ आपके हाथों होती है, तो कभी ये सोचा है
کہ جس انسان کی آپ نے ڈیتھ کی ہے اس کے ساتھ کتنی جڑی ہوئی زندگیاں ہوں گی، اس کی وائف ہوگی، اس کے بچے ہوں گے، اس کی ماں، اس کا باپ، وہ کتنی زندگیاں آپ نے داؤ پہ لگا دی ہیں، کتنے لوگوں کی زندگیوں کو جہنم بنانے والا ایک انسان جو ہے وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے، اور وہ کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ جو وہ کام کر رہا ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے، یا جو اس نے کیا وہ صحیح کیا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کے اوپر سوچنے والی بات ہے۔ بھائی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ اگر میں ریئلٹی کے اوپر بات کرتا اور میں یہ کہتا کہ شاہد آج اس دنیا سے چلا گیا ہے، شاہد نے اتنے سال اپنے والدین کو دکھ بھی دیا، اور وہ اس کا یہ ماننا تھا کہ وہ شہید ہوا، چلو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ شہید ہوا، بھائی صاحب کہتے ہیں میں کہہ دیتا ہوں، اگر میں نہ بولتا تو میرے اوپر ایک الگ سے فتویٰ لگ جاتا۔ اس کی شہادت سے بینیفٹ کیا ملا؟ 6 سال اس نے اپنے والدین کو دکھ دیا، سٹرگل کیا، وہاں پہ جا کے گولیاں چلائیں، جو بھی ٹریننگ لی، کتنے لوگوں کو مارا ہوگا، پھر آخرکار خود بھی چلا گیا۔ اسی طرح سے کتنے یہ جہادی سوچ والے لوگ جو ہیں کشمیر میں جا کے مرے، اور ساتھ کشمیریوں کو بھی مروایا۔ بہت سارے ایسے کشمیری جو ینگسٹر ہیں ان کو بھی یہ ساتھ اپنے ملا لیتے ہیں جی کہ یہ انڈین آرمی جو ہے یہ دشمن ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح سے کر کے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے دماغ کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے۔ برہان وانی ایک ینگ بچہ تھا، اس کو اٹھا کے یہ جماعتیں لے گئی ہیں جو جہادی جماعتیں ہیں، اس کے دماغ کو اس طرح سے انہوں نے وہ کیا ہے منہ کہ اس کے ماں باپ آج بھی روتے پھر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی اجازت ہی نہیں دی، ہم نے برہان کو کبھی اجازت نہیں دی کہ تم جا کے جہاد کرو، وہ اپنی مرضی سے اٹھ کے گیا، اپنی مرضی سے جا کے وہاں پہ لڑتا رہے جو بھی اس نے کیا۔ یار یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ کون سا جہاد ہے جن لوگوں کے لیے آپ لڑ رہے ہیں وہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ ہماری جان چھوڑ دو، ہماری زندگیوں کو آپ نے جہنم بنایا ہوا۔ پھر پاکستان کا جو امیج ہے، جو پاکستان کا کریکٹر ہے، اس کو شو کرتی ہیں یہ جہادی جماعتیں ایک بہت بڑے نام سے، وہ ہے آتنکواد۔ یونائٹڈ اسٹیٹ نے یہ کتنی اسٹیٹمنٹ دی ہیں کہ حافظ سعید جیسے لوگوں کو، صلاح الدین جیسے لوگوں کو انہوں نے ٹیررسٹ قرار دیا ہوگا، اور گلوبل ٹیررسٹ ہے یہ، لیکن یہ اپنے آپ کو نام جہادی جو ہوتا مانتے ہے ہیں۔ ساتھ اسلامک ٹیررسٹ، ہاں، سادے ٹیررسٹ نہیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں دیکھنے اسلام کو بھی والی بدنام ہیں۔ کر رہے ہیں، ملک کو بھی بدنام کر رہے آلوک صاحب نے بالکل صحیح باتیں کی ہیں کہ 76 سالوں سے آپ یہ جو کام کر رہے ہو اس کام کا ایک بھی فائدہ بتاؤ جو آپ لوگوں کو ہوا، اور سب سے پہلے آپ ان لوگوں سے سوال کیوں نہیں کرتے جو آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں کیا ہے جی کشمیر کے نام پہ جہاد لڑ لیں؟ ہیں۔ یہ اب کوئی نہیں آتے، پہلے آتے ہوتے تھے، اب کوئی نہیں آتے ہیں۔ یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں کہ پہلے وہ بورڈے تیار کیے جاتے تھے لیکن اب نہ میں نے کبھی کسی اسکول میں دیکھا ہے، نہ آس پاس کہیں پہ دیکھا کسی کو بھی، اور اب تو بہت زیادہ جو ہے وہ جماعتیں سامنے بھی نہیں آتی، نہ ٹی وی پہ، نہ آگے پیچھے، اور پہلے تو جو ہے وہ یہ سر عام ہی قسم کا سمجھ لیا ہوتا تھا، پاکستان میں ٹریننگ دی جاتی تھی اور یہ سارا کچھ لے کے جاتے، جو یہ بیان کر رہے ہیں 90 کے دور کی بات کر رہا ہوں، جب ہم بھی تقریباً 2000 میں اسکول پڑھتے تھے، اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے ہی ہوتے تھے، اس وقت جو ہے وہ آتے تھے یہ جہادی کیمپ لگائے ہوتے تھے، اور یہ سارا کچھ جو ہے ٹریننگ دینے کے لیے جو بھی مجاہد بننا چاہتا ہے تو، لیکن اب تو خیر کوئی نہیں آتے ہیں۔ لیکن میں ایک اور بات مینشن کرنا چاہوں گا کہ جہاد 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جہاد اصغر اور جہاد اکبر۔ جہاد اکبر وہ ہے جو اپنی برائیوں سے آپ نے لڑنا ہے، اپنے آپ کی گندگی سے، اپنی خواہشوں سے، اپنی برائیوں سے وہ آپ نے لڑنا ہے، وہ ہے جہاد اکبر، مطلب بڑا جہاد۔ ایک ہوتا ہے جہاد اصغر، چھوٹا جہاد، جو کہ معاشرے کی برائیوں سے لڑنا ہے، جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ ظلم کے خلاف لڑنا ہے۔ تو یہ 2 جہاد ہیں۔ اب یہ دوسرے جہاد کو لے کے جو ہے جہاد اصغر جو ہے، جہاد اکبر ہم نے کبھی بھی نہیں کرنا، کیونکہ وہ اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے، اپنی برائیوں کو ختم کرنا پڑتا ہے، وہ ہم نے کبھی نہیں کرنا ہوتا۔ اور جو جہاد اصغر ہے اس کی آڑ میں جو ہے ہم لوگوں نے جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ وہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے جی، وہاں پہ عورتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، وہاں کی فوج جو ہے وہ یہ کر رہی ہے، انڈین فوج جو یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، لوگوں کو بھڑکانا، جہاد اصغر کے بارے میں جو ہے وہ ایک لمبی ڈیٹیل دینی، اور اس کے بعد جو ہے دماغ میں وہ جہاد ڈال دینا، اور اب بھی جو ہے وہ لوگ جو ہے پھر جا کے وہ سارا کچھ کرنے لگ گئے۔ تو لیکن اصل میں جو ہے وہ اصل حقیقت تو نہ ان کو پتہ ہے کہ ہو رہا ہے کچھ وہاں پہ یا نہیں ہو رہا، یہ تو وہاں پہ جا کے لوگوں کو پتہ چلے گا۔ جب وہاں کے کشمیری کہتے ہیں کہ ہمیں پہ نہیں ہو رہا تو چھوڑ دیں یار، پھر کس قسم کا ہو رہا ہے، پھر آپ کو چورن دیا جا رہا ہے، تو پھر آپ چورن کھایا ہے، ہم لوگوں نے، پاکستانیوں نے، کافی لوگوں نے چورن کھایا اور چورن کھا کے مر بھی گئے ہیں۔ اور تو لیکن بات یہ ہے کہ جو یہ جتنے یہ بڑے لیڈر ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ عالی شان گھروں میں رہ رہے ہیں، باہر کے ملکوں میں پڑھ رہے ہیں، باہر کی نیشنلٹیاں ان کے پاس، اس کے علاوہ جو ہے وہ بڑے یونیورسٹیوں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کیوں نہیں جہاد کر رہے بھائی؟
ان کے لیے جہاد جو ہے منع کیا گیا ہے کہ لیڈر کے لیے جہاد نہیں ہے یا لیڈر کے بچوں کے لیے جہاد نہیں ہے. حالانکہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ سامنے آگے ہوتا ہے, اس کے بچے پہلے ہوتے ہیں, بعد میں دوسروں کے بچے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے, ایک چورن ہے جو دیا گیا ہے جہاد کے نام پہ. اور ہمارے میں جہاد ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جہاد ہے, جی چلیں جی جا کے جہاد کرتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی جہاد اکبر مطلب بڑا جہاد کبھی نہیں کیا, اپنے برائیوں کے ساتھ کبھی نہیں لڑے, اپنی جو ہے وہ آتما جو ہے وہ اپنا کہتے ہیں شدھ جو ہے وہ کبھی نہیں کی. بس یہ ہے کہ دوسرے کیوں ایسا کر رہے ہیں, دوسروں کو پکڑو. جہاد اصغر جو ہے اس پہ جا کے فوکس کرنا ہے ہم نے. جو خود بے شک جا کے جوا بھی کھیلتے رہے جو من ہے, شرابیں پیتے رہے جو من ہے, جا کے زنا کرتے رہے جو من ہے, تو یہ چیزیں ہم کرتے رہیں گے. لیکن جب جہاد اصغر کی بات ہے, اوئے جہاد تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے نا, دوسروں کو جو مارنا ہے تو پھر اس میں مزہ آتا ہے ان لوگوں کو, تو پھر یہ وہ جہاد ضرور کرنا ہے. لیکن یہ جہاد نہیں کرنا کہ اپنی برائیوں کو ہم شراب پینا چھوڑ دیں, ہم زنا کرنا چھوڑ دیں, ہم یہ لونڈے بازی چھوڑ دیں یا کچھ ایسی حرکتیں چھوڑ دیں. وہ نہیں چھوڑنی ہے ہم نے, وہ ہم نے ضرور کرنی ہے. کیونکہ جہاد اکبر ہم نے نہیں کرنا, ہم نے کرنا ہے صرف جہاد اصغر, اسی سے ہمیں جنت ملے گی. بہرحال جی موضوع بڑا اسٹرکٹ ہے نو ڈاؤٹ. اور اگر ہم بات کریں 90s کے دور کی تو لوگ آتے رہے اور لوگ کرتے رہے. اور میرے تو ایک دو دوست جو ہیں وہ اس پہ آبادہ بھی ہو گئے تھے, انہوں نے پمفلٹ دیے اور اس پہ تصویریں بنی ہوئی تھی اس قسم کی. اور جب پمفلٹ ان کے پاس پہنچے تو وہ جذباتی تھا اور ہم منع بھی کرتے رہے ہیں کہ نہیں کرو. تو آ جا کے اس کا جو والد تھا وہ اسٹرکٹ تھا, وہ ایک فوجی تھا, اور اس نے پھر جس غصے کے ساتھ آ کر اسمبلی میں صبح کے ٹائم پہ جو پھر اس نے رگڑا ہے نا ٹیچروں کو سب کو, پھر اس کے بعد کوئی انٹر نہیں ہوا وہاں پہ. تو مینس کہ اس نے سیدھے الفاظ میں ڈائریکٹ وے میں بولا ہے, اس نے بولا ٹیچروں کو بولا ہے جو تم انہیں انٹر ہونے دے رہے ہو نا اندر, ٹھیک ہے, اپنے بچوں کو بھیجو, خود جاؤ, میرے بچوں کو غلط گمراہ کرنے کی کوشش یا ان کا ذہن مولڈ کرنے کی کوشش مت کرو. یہ اسمبلی میں نے خود الفاظ سنے ہیں. اس وقت ان الفاظ کی وقت نہیں تھی پتہ کہ کیا ہے یار پیچھے, کیونکہ ایک سوچ سمجھ رکھنے والا ایکسپیرینس والا بندہ بول رہا تھا, اسے پتہ تھا کیا حالات ہے کیا چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن ہمیں بھی کہیں نہ کہیں وہ فیملی کا دباؤ, اور ہمیں بھی پتہ تھا, اور میرا تو بالکل انٹرسٹ نہیں تھا. اور مجھے جو اٹھے ان پہ ہنسی آ رہی تھی کہ کیوں یار, وائے پڑھنے آئے ہو یہاں پہ, پڑھائی کرو اپنی. لیکن ان میں ان کا انٹرسٹ نہیں تھا. کہیں نہ کہیں سسٹم میں بھی خرابیاں تھیں, کیونکہ لوگوں کا, بچوں کا جو اس وقت جنریشن تھی ان میں زیادہ تر لوگوں کا پڑھنے کا رجحان نہیں تھا. وہ شارٹ کٹ وے ڈھونڈتے تھے اور ان کو ایک مل جاتا تھا, چلو یار کھانے پینے کو رہنے کو ہر چیز مل جائے گی اور بندوق چلانے کو ملے گی. بس ٹھیک ہے شوق تھا نا وہ وہی. شوق میں ہی مارے جاتے ہیں آدھے سے زیادہ. پھر جب ان کو پکڑا جاتا ہے, ان سے سوال جواب کیے جاتے ہیں, قرآن و حدیث کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, ظاہری بات ہے مسلمان ہے, تو پھر ان کو زیرو نالج ہوتی ہے اس کے بارے میں. یہ موویز میں بھی دکھایا گیا ہے کہ ان کو اصل جو ہے ورڈنگ جو ہے, عربک ورڈ جو ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ پڑھ تو لیتے ہیں, لیکن ان کا مفہوم پتہ نہیں ہوتا, مطلب پتہ نہیں ہوتا, پیچھے ترجمہ پڑھے نہیں ہوتا. تو جب انہیں پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو اکثر بچے جو ہیں جو پکڑے جاتے ہیں وہ پھر روتے ہیں کہ یار یہ ہمیں بتا ہی نہیں گیا, ٹھیک ہے. اور کچھ جو ہے ڈھیٹ پھر بھی اڑے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ذہن مولڈ کر لیا جاتا ہے. وہ عمر ہوتی ہے ایسی کہ اس میں وہ ینگ بچوں کو یوز کرتے ہیں اس کے لیے. اور یہ جو بیٹھا ہوا تھا, میرا منہ نکلنے لگا ہے, یہ اس کو اٹھا کے اس کا انٹرویو کیوں کیا جا رہا ہے؟ پہلے تو یہ بات بتائی جائے, کیوں انٹرویو لیتے ہیں ان جیسے لوگوں کا, ان کو پروموٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. کون سا جہاد کرنا آپ نے, لوگوں کو مارنا ہے, بے گناہ لوگوں کو, یہ جہاد ہے آپ کا, ٹھیک ہے. اور وہ بھیج کر بارڈر پہ اور کہہ رہے ہیں کہ بارڈر پہ وہ لڑکا شہید ہو گیا اور اس کی ڈیڈ باڈی آئی. اور پیچھے سوچے پھر فیملیز پہ کیا امپیکٹ ہوا ہے, ان کے دوستوں پہ امپیکٹ ہوا ہے, تو فیملی پہ کیا امپیکٹ ہوگا. ایک ماں جو ہے اکلوتا بیٹا ہوگا اور اس کو روک رہی ہے, رو رہی ہے, اب قصور کس کا ہے, وہ کس کو کوسے, وہ کدھر جائے, کیا کرے. مطلب اس کا بیٹا جو ہے ایک اس کا ذہن مولڈ کر دیا گیا, ذہنی طور پہ بیمار کر دیا گیا, اسے اتنا اپائج کر دیا گیا کچھ اور اسے نظر نہیں آ رہا. اسے نظر آ رہا ہے کہ کشمیر میں زیادتی ہو رہی ہے, میں نے جا کے بدلہ لینا ہے, میں نے جا کے, اصل میں ان کو پڑھایا جاتا ہے ہندو مسلم والا کانسیپٹ زیادہ, ٹھیک ہے نا, کہ ان کو مارو گے, ہندوؤں کو مارو گے اور اس کے بعد تمہیں جنت ملے گی, ٹھیک ہے نا. تو وہ انہوں نے ورڈ بیچ میں یوز کیا نا, جنت ملے گی اور برے ملیں گی. تو پھر وہ جب اس چیز پہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے نا, بے عزت کیا جاتا ہے ہمیں, تو مجھے اس چیز کے اوپر بھی غصہ تو آتا ہے, غم بھی ہوتا ہے,
لیکن کہیں نہ کہیں محاصرہ ہوتا ہوں کہ یار پھر اس جیسے لوگ جو ہے بدنام کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ پاکستان سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن پھر بھی نہیں رک رہا. ابھی کنٹرول اس وجہ سے صرف ہو گیا ہے کہ وہ میڈیا پہ نہیں آ رہے، سامنے ادھر ادھر ہمیں نظر نہیں آتے، کہیں محفلوں میں یا آگے پیچھے آزادانہ گھومتے نظر نہیں آتے. وہ ہڈن وے میں تنظیمیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، ان کے نام بھی ہیں، لیکن ایجنسیوں کو، ان اداروں کو تو پتہ ہے نا کہ کہاں پہ اور کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کب سے چل رہا ہے، ان کو سب پتہ ہے، لیکن ختم نہیں کرنا. آئی ڈونٹ نو، خود ہی تیار کی ہوئی چیز خود ہی وہ ان کے گلے پڑ گئی ہے، اور اس کے بعد وہ اس کو ختم نہیں کر پا رہے، اور آ جا کے پاکستان پہ ٹھپا لگتا ہے. اور یہ اگر نیچے سے اٹھا کے لے آئے اوپر بات، تو پاکستان کی نام ہے ہر طرف. پاکستان میں سارے دہشت گرد پائے جاتے ہیں، تو پھر وہ بولتے ہیں تو پھر نکلتے بھی ہیں. تو پھر بندہ کہتا ہے کہ آپ نہ بھی نہیں کر سکتے. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے نہیں جی انڈیا سے نکلا ہے، انڈیا کی طرف سے، انڈیا نے خود اس کو انوینٹ کیا ہے، ایک قسم کا خود بنایا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے. آ جا کے پاکستان سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو نو ڈاؤٹ ان کی کہانی جو تھی وہ بالکل ڈیپ ڈاؤن تھی. وہ جو براڈ کاسٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، کیا نام تھا ان کا، وہ جو ہیں وہ انہوں نے ایک قسم کا خود ایکسپیرینس کیا اس چیز کو. بندہ جو خود ایکسپیرینس کرتا ہے، انہوں نے یہ بھی سچائی بتا دی کہ میں وہاں پہ رہا، میں نے بھی تھوڑی بہت ٹریننگ لی، یہ جاننے کے لیے، یہ ایکسپیرینس کرنے کے لیے کہ چل کیا رہا ہے، یہ کس طرح مولڈ کرتے ہیں اور کیا سوچ لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو نو ڈاؤٹ پاکستان میں ابھی سینیریو چینج ہو چکا ہے. ابھی کی ینگ جنریشن جو ہے وہ اس کا دھیان ہی نہیں ہے اس طرح. اور شکر الحمدللہ وہ اس چیز سے دور ہے. وہ سوچ سمجھ رکھتی ہے، سرچ کرتی ہے، دیکھتی ہے کیا ہے، کس طرح سوال کرتی ہے. تو یہ چیز ایک اچھا امپیکٹ جو ہے وہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے اور ان چیزوں سے نکلے گا پاکستان تو ترقی اب کرے گا. عوام کو پتہ چل چکا نا، اب چورن کم بکتا ہے نا، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کشمیر میں تو یار وہ سارے لوگ خوش ہیں، وہی نا. تو جہاد کس چیز پہ کرنا ہے پھر؟ لیکن یہ ہے کہ جو بیوقوف انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں، جو پسماندہ علاقوں سے ہیں، ان کے جن کو پاس پتہ ہی کوئی نہیں ہے نا. انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے، تو مطلب ان تک وہ انفارمیشن پہنچتی نہیں ہے. تو مطلب ان لوگوں کو ابھی بھی یوز کر رہے ہیں. بہرحال جی، ویڈیو زبردست تھی، ڈیٹیلنگ ویڈیو تھی، اور کمنٹ سیکشن اوپن ہے، اور آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس کے بارے میں وہ بتانا مت بھولیے گا. ان کی ویڈیو کی لنک اور دوسرے چینل کی جہاں پہ جناب کیا نام ہے رامائن وہ آ رہی ہے، اور وہ بھی دیکھ لیں، اور اس پہ مہابھارت بھی پڑی ہوئی ہے، ہاں وہ بھی چیک کر لیں. پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ اللہ حافظ، حافظ، پیس. پیس.